अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मयारी उर्दू में मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी आप सबों का खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की पहली गज़ल नक्श फ़रियादी है किसकी, शोख़ी तहरीर का, इसकी तशरीह को। नाज़रीन, अगर आपके निसाब में मिर्ज़ा गालिब शामिल है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके निसाब के ऐन मुताबिक है, क्योंकि इस वीडियो में जो तशरीह पेश की जाएगी वो CBCS पैटर्न के ऐन मुताबिक है। अगर आपके निसाब में ये भी लिखा है कि गालिब और उनकी गज़लें रदीफ़ अलीफ़ से, तो भी आप इसे देखें, क्योंकि रदीफ़ अलीफ़ में ये गज़ल जो है आती है। तो अगर आपके निसाब में गालिब है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि गालिब से वाक़फ़ियत बहुत ज़रूरी है और ये आपकी निसाबी ज़रूरत को भी पूरा करेगा ये वीडियो। तो नाज़रीन, सबसे पहले इस वीडियो में जो है मैं इस मतन को पढ़ के सुनाऊंगा ताकि इसकी अदायगी जो है वो दुरुस्त हो सके। इसके बाद जो है सिर्फ मतले की तशरीह पेश की जाएगी और उसके बाकी अशार की तशरीह जो है वो दूसरे वीडियोज़ में की जाएंगी। तो इसमें हम लोग सिर्फ मतन की क़िरत को देखेंगे और मतले की तशरीह को। अगर आपको ये तशरीह पसंद आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, बाकी अशार की तशरीह भी की जाएगी। अगर कहीं पे समझाने में या समझने में परेशानी हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में इजहार करें, उस परेशानी को दूर किया जाएगा इंशाअल्लाह। और वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ और अपने दोस्त अहबाब तक शेयर भी कर दें। तो आइए आगाज़ करते हैं आज की इस उम्दा नशस्त का। सबसे पहले हम लोग मतन को पढ़ेंगे। मतन पढ़ के देखते हैं। नक्श फरियादी है किसकी, शोख़ी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। जज्बे बेअख्तियार शौक़ देखा चाहिए, सीनाए शमशीर से बाहर है दम शमशीर का। आगही दामे शनीदन जिस कद्र चाहे बिछाइए, मुद्दआ अनका है अपने आलमे तकरीर का। बस के हूँ गालिब असीरी में भी आतिश ज़ेरे पा, मुँह आतिश दीदा है हल्का मेरी ज़ंजीर का। नक्श फरियादी है किसकी, शोख़ी तहरीर का। नाज़रीन, ये इस गज़ल का मतन है, इसे आप अज़बर कर लें। बेहद ज़रूरी है, बेहद लाजमी है इसे अज़बर करना, इसे याद करना बेहद ज़रूरी है। आप इसे याद कर लें और उसके बाद जो है हर एक अशार की तशरीह को भी आप अपने जहन में रखें, ताकि जहाँ आपको मौका मिले आप इस शेर को जो है बतौर नमूना इस्तेमाल करते चले जाएँ। तो अब जो है हम लोग इसके तशरीह को देखेंगे, मतले की तशरीह को। मतले की तशरीह को देखने से कब्ल जो है पहले हम लोग इसके मरकज़ी ख़याल को, इसके लफ्ज़ की तशरीह करके जो है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि गालिब क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि आप अपने इम्तिहान में क्या लिखेंगे अगर ये शेर आ जाए तशरीह करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लफ्ज़ों को हम लोग तोड़ के मानी निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सबसे पहला तरीक़ा होता है। अगर आप शायर को जानते हैं, शायर की ज़हनियत को जानते हैं और अगर उसके शेर के लफ्ज़ों को तोड़ के उसके मानी को निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो उस शेर की तशरीह करने में आप 80% कामयाब हो जाते हैं। तो इस हुनर को भी बहुत ज़रूरी है सीखना। गालिब से आप वाकिफ़ हैं, अब इसके इस शेर के अल्फाज को देखते हैं। नक्श, नक्श के लुग़वी मानी अगर हम लोग देखें तो तस्वीर के हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे तस्वीर नहीं लेंगे, तस्वीर से आगे बढ़ कर लेंगे। एक कदम और आप आगे चले जाएं तो तस्वीर से आगे जाते तो हम लोग को पता चलता है कि गालिब ने यहाँ पे नक्श का इस्तेमाल जो है वो जानदारों के लिए किया है। मखलूक़ात, अल्लाह ने जिन चीज़ों की तख्लीक की है, जिन्हें फ़ना होना है, यहाँ पे नक्श से मुराद वही है, यानी इंसान, मैं, आप, दीगर लोग, जानदार। तो ये नक्श है, नक्श माने जानदार लीजिए आप। फरियादी, इल्तिजा करने वाले को फरियादी कहते हैं, तो जानदार फरियादी है। किसकी शोख़ी तहरीर का, किसकी फरियादी है जानदार, शोख़ी तहरीर का। शोख़ी तहरीर, आप इसको समझिए कि दोनों को पहले आप मिला के मानी निकालें, क्योंकि शोख़ी और तहरीर अलग करेंगे तो मानी नहीं निकलेगा। शोख़ी के मानी कई एक होते हैं जिसमें रानाई, खूबी, हुस्न, तेज़ी, है ना, ये सब मानी है। और तहरीर के मानी लिखावट, लेकिन यहाँ मानी इस तरह नहीं है, मजाजी मानी में जाना है। शोख़ी तहरीर माने
تحریر کے معنی تخلیق لیجئے اور شوخی کے معنی خوبی، عمدگی۔ تو تخلیق کی جو عمدگی ہے اس چیز کا فریادی ہے تمام جاندار۔ اب یہ تخلیق میں کیا خوبی ہے جو فریادی ہے، اب آپ اس کو جانیے۔ تخلیق میں خوبی یہ ہے، اب شوخی کا جو لفظ ہے یہ اس کو اگر آپ بہت گہرائی میں جا کر کے دیکھیں گے معنی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شوخی دو ایسے متضاد چیزوں کا اجتماع ہوتا ہے جس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اب جیسے دیکھیے مثال، حیات اور موت۔ جو شے حیات سے ہے اس کو مرنا ہے، وہ مرے گا۔ تو یہ حیات اور موت دو متضاد چیزیں ہیں، لیکن اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا، یعنی کوئی حیات سے اور نہیں مرے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی لیے شوخی جو ہے یہاں پہ اسی انداز میں اسی معنی میں لیا گیا ہے۔ تو چونکہ جاندار یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے اسے تخلیق کیا ہے اور اسے مٹا بھی دے گا، پیدا کیا ہے اور اسے مار بھی دے گا، اسی لیے جاندار جو ہے فریادی ہے، التجا کر رہا ہے۔ تو اس بات کو آپ جانیں کہ کس کا فریادی ہے، تو خوبی تحریر کا۔ اللہ نے جو ان کو تخلیق کیا ان کو مٹا بھی دے گا، اس چیز کا فریادی ہے تمام جاندار۔ آگے دیکھیے، کاغذی ہے پیرہن۔ کاغذی پیرہن جو مرکب ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے بے بسی ظاہر کرنے کے لیے، کمزوری ظاہر کرنے کے لیے، ضعف ظاہر کرنے کے لیے۔ تو کاغذی پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ پیکر کے معنی لباس، تصویر معنی تصویر، نقش، لیکن پیکر اور تصویر کو ملا دیجئے۔ پیکر تصویر یعنی کہ جو اس دنیا میں جاندار ہیں ان کو یہاں پہ پیکر تصویر پھر کہا گیا ہے۔ جو ہستی میں ہے، جس کی اس دنیا میں ہست کی گئی ہے، اسے یہاں پہ پیکر تصویر کہا گیا ہے۔ جیسے کہ مجھے تخلیق کیا گیا ہے، آپ کو تخلیق کیا گیا ہے، تو یہاں پہ آپ پیکر تصویر ہیں۔ کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ اس دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں وہ سب بے بس ہیں، وہ سب پریشان ہیں، وہ سب جو ہے مجبور ہیں۔ کس چیز کے لیے مجبور ہیں؟ اس دنیا میں جو جاندار ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جس میں اشرف المخلوقات یعنی کہ ہم لوگ تو بہت طاقتور ہیں، ہمارے پاس بہت دولت ہے، بہت شہرت ہے، بہت رتبہ ہے، بہت طاقت ہے، لیکن ہم لوگ مجبور کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارا جو ڈور ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، دنیا میں ہم اپنی مرضی چلا رہے ہیں، لیکن موت جو ہے پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پیدا کرا اور پھر مار بھی دے گا۔ تو چونکہ یہ جانداروں کو، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، یہ مجھے بھی پتہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ اللہ نے ہمیں تخلیق کیا اور ہمیں مار بھی دے گا، اسی لیے یہاں پہ غالب کے مطابق تمام جاندار جو ہے فریادی ہے۔ تو اب دیکھیں، نقش فریادی ہے کس کی؟ شوخی تحریر کا۔ کس کی فریادی ہے جاندار؟ کس کے فریادی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق میں جو خوبی ہے، یعنی کہ پیدا کر کے مار دینا، اس خوبی کا فریادی ہے جاندار۔ یہ اس شعر کا مرکزی خیال ہے، لب لباب ہے۔ اگر آپ غالب کے نظر سے دیکھنا چاہیں تو اس شعر کا مطلب یوں نکلے گا کہ اس دنیا میں جانداروں کو تخلیق کیا گیا ہے اور پھر اسے مٹا بھی دیا جائے گا۔ تو یہ غالب کا جو ہے بنیادی نظریہ ہے اس شعر میں۔ اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے امتحان میں یہ آ جائے تو آپ کس طرح لکھیں گے۔ ناظرین، امید ہے کہ لفظوں کو توڑ کے جو سمجھایا گیا ہے اس میں کوئی پیچیدگی نہیں رہی ہوگی۔ اگر کہیں پہ کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اظہار کریں، انشاءاللہ اسے اور بہتر طریقے سے سمجھانے کی میں کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، مجھے جہاں تک لگتا ہے۔ بہرحال اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو آپ اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے مجھے پتہ چلے گا کہ آپ سمجھ گئے ہیں۔ اور اگر آپ سمجھ گئے تب بھی کمنٹ باکس میں اظہار کیجئے، اظہار خیال کیجئے، اپنے تاثر کا اظہار کیجئے۔ تو اب دیکھتے ہیں آپ کے امتحان میں آپ کس طرح لکھیں گے۔ سب سے پہلے تو اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ نقش فریادی ہے کس کی؟ شوخی تحریر کا۔ کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ اس شعر کی تشریح کیجئے تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ جو نشان آپ کو دکھ رہا ہے، اس نشان کو آپ لکھیں گے، اس کے بعد اس کے سامنے میں شعر کو اتاریں گے کاپی کے بیچ میں۔ اس کو رقم کرنے کے بعد آپ شاعر کا جو ہے تعارف پیش کریں گے، کم جملوں میں، جتنا کم کر سکیں 5 سے 6 جملوں میں آپ جو ہے تعارف پیش کریں گے۔ یہاں پہ غالب کا جو ہے تعارف پیش کیا گیا ہے، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ کیوں اسکرین شاٹ لے لیں؟ کیونکہ بہت زیادہ طویل ہو جائے گی یہ ویڈیو، اسی لیے آپ اسے جو ہے اس کا جو ہے اسکرین شاٹ لے لیجئے، آپ اپنے نوٹ کاپی میں اتار لیجئے اور پھر آپ اسے یاد کرتے چلیں۔ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے غالب کی غزل گوئی کو بھی پیش کیا جائے گا۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس شعر
میں جو ہے کس طرح سے باتیں پیش کی گئی ہے، وضاحت کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ مندرجہ والا شعر اردو کے عظیم شاعر مرزا غالب کے دیوان کا پہلا شعر اور غزل کا مطلع ہے۔ اس شعر میں انہوں نے نہایت کامیابی کے ساتھ اس نقطے کو پیش کیا ہے کہ ہستی مجیب رنج و ملال ہے۔ اچھا، ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، یہ شارٹ کویسچن میں آ سکتا ہے کہ غالب کے دیوان کا پہلا شعر رقم کیجیے، اور بہت بار نصابی امتحانوں میں یہ پوچھا گیا ہے اور مقابلہ جاتی امتحانوں میں بھی، تو اس کو آپ یاد رکھیں۔ بہرحال اس شعر میں غالب نے اپنا نظریہ حیات پیش کیا ہے کہ ہستی خواہ اعتباری ہی کیوں نہ ہو، بہرحال موجب آزار ہے۔ چاہے ہستی کتنا ہی اعتباری کیوں نہ ہو جائے، اس کو جو ہے مرنا ہے، اس کو جو ہے مجبور ہے، وہ مجبور ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہو، وہ جس طرح سے بھی کامیابی ان کے نصیب میں ہو، لیکن ان کو مرنا ہے، وہ مجبور ہے، موجب آزار ہے۔ بظاہر تو یہ شعر حمدیہ ہے، لیکن اس میں بھی غالب نے اپنی شوخی طبع کا ثبوت دیا ہے کہ حمد کے پردے میں خدا سے گلہ کیا ہے کہ اے خدا، جب تو نے ہر مخلوق کو فنا کے لیے پیدا کیا ہے تو پیدائش میں اس قدر کمال کا اظہار کیوں کیا؟ بالفاظ دیگر جب حست کر کے مٹانا ہی منظور تھا تو حست کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی کہ اگر اللہ سے وہ سوال کرتے ہیں غالب کہ اگر آپ کو پیدا کر کے مارنا ہی تھا تو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر آپ پیدا کر ہی دیے تو مارنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور اگر آپ کو مارنا ہی تھا تو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوال جو ہے حمدیہ مطلب انداز میں سوال جو ہے کر رہے ہیں یہاں پہ غالب کے اس نظریے کی تائید اس کے دوسرے اشعار سے بھی ہوتی ہے۔ سیم نظریہ دوسرے اشعار میں دیکھیے، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یعنی کہ قید حیات یعنی کہ زندہ رہنا، اور بند غم یعنی کہ غم میں مبتلا رہنا، دونوں ایک ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ زندہ ہیں تو آپ غم میں مبتلا ہیں، دونوں برابر ہے۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ یعنی کہ شمع سے مراد انسان کو لیجیے، انسان جب تک مر نہ جائے تب تک پریشان رہتا ہے، اس شعر میں غالب کہتے ہیں۔ متذکرہ شعر کو غالب نے اپنے ایک خط میں سمجھایا ہے کہ ایران میں یہ رسم تھا کہ قیدی کاغذ کے کپڑے پہن کر حاکم کے پاس جاتا، پس شاعر خیال کرتا ہے کہ نقش کس کی شوخی تحریر کا فریادی ہے کہ جو صورت تصویر ہے اس کا پیراہن کاغذی ہے، یعنی ہستی اگرچہ مثل تصاویر اعتبار محض ہو، مجیب رنج و ملال و آزار ہے۔ ہستی اس میں وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اسی کو یہاں پہ جو ہے اس عبارت کو رقم کیا گیا ہے۔ کہنا چاہتے ہیں کہ ہستی چاہے جتنے بھی کمال کی ہو، چاہے جتنی بھی رعنائی سے بھری ہو، جتنی بھی خوبی ہو اس میں، لیکن مجیب رنج و ملال ہے، پریشان ہے، غم میں مبتلا ہے، مجبور ہے، بے بس ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ نے اس شعر کی تشریح کو بہت اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اگر کہیں پریشانی رہ گئی ہو، لوچ رہ گئی ہو، اگر گنجلک پیدا ہو گیا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اظہار کریں، انشاءاللہ دوبارہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن جہاں تک میرا ماننا ہے کہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ نقش فریادی ہے کس کی، شوخ تحریر کا، کاغذی پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ اس میں غالب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ غالب کہنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر اس کو مار دے گا، اور چونکہ یہ جو حقیقت ہے یہ جانداروں پر آشکار ہے، اس لیے جاندار جو ہے وہ مجبور ہے، پریشان ہے، موجب رنج و ملال ہے، اور جب تک وہ زندہ رہتے ہیں وہ پریشان رہتے ہیں اس وجہ سے۔ بہرحال تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ کو اس غزل کے دوسرے اشعار کی تشریح چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں اظہار کریں، جلد سے جلد بنا دیا جائے گا۔ یہ آپ کے امتحان کے حوالے سے بے حد ضروری ہے، اگر آپ کے نصاب میں یہ شامل ہے تو ضرور کمنٹ کریں، کیونکہ کوئی بھی شعر پوچھا جا سکتا ہے تشریح کے لیے، تو اس وقت آپ پھنس جائیں گے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔